अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है, जिसमें आपके लिए सवाल जवाब का भी इख्तियार है। अगर आप किसी मौजू पर सवाल करना चाहते हैं तो आप स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। ब्रेक से पहले हमारी एक बहन ने सवाल किया था, जो बहुत अच्छा सवाल है। सूरह बकरा की आयत नंबर 62 नंबर की आयत है, जिसमें है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और जो यहूदी हैं, और जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और जो साबिईन हैं। साबिईन ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इराक़ में एक फ़िरक़ा था जो सितारा परस्त था। है वो भी बनी इसराइल में, लेकिन वो सितारा परस्त थे, सितारों की पूजा करते थे। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, वअमिल सालिहन, और नेक आमाल करेगा, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनका अज्र है रब के पास, न उन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। तो बज़ाहिर आयत से मालूम होता है कि इसमें सिर्फ़ अल्लाह पर ईमान लाना काफ़ी है, रसूल की रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आप इस कुरान के इस पूरे मज़मून को ज़रा पीछे से, जहाँ से शुरू हुआ है, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, यहाँ से मज़मून शुरू होता है चौथे रुकू से, बल्कि 5वें रुकू से। पहले या बनी इसराइल है, उसमें इजमाली तौर पर उनको ज़िक्र किया गया और हुक्म दिया व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। बनी इसराइल से ख़िताब किया जा रहा है, ईमान लाओ उस दीन पर, उस किताब पर जो मैंने तुम पर नाजिल की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। तो इससे मालूम होता है कि हर जगह दोनों चीज़ें ज़रूरी ज़िक्र नहीं की गई, लेकिन अंडरस्टूड है, ये बात समझी जा रही है कि अल्लाह पर जिस तरह ईमान लाना शर्त है, रसूल की रिसालत पर भी ईमान लाना शर्त है। और हमारे यहाँ जब भी कुरान में ईमान का ज़िक्र आएगा तो इस ईमान के साथ तमाम बिजमील अज्ज़ा, पूरे अज्ज़ा के साथ ईमान होगा। अगर कोई ईमान लाता है अल्लाह पर, रसूल पर ईमान लाते हैं, लेकिन आखिरत का इनकार करता है, तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है लेकिन किताबुल्लाह का इनकार करता है, उसका ईमान काबिल कबूल नहीं। जिस तरह अगर आपको यह पता हो, याद हो, यह हदीस बारहा आपने सुनी भी होगी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज़बानी कह देना काफ़ी, अमल की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये समझा जा रहा है कि ईमान के साथ साथ आमाल ज़रूरी हैं। ठीक इसी तरह इस आयत में भी अल्लाह पर ईमान के साथ साथ बिजमील अज्ज़ा, तमाम पार्ट्स के साथ, तमाम जुज़ के साथ रसूल पर ईमान लाना, किताब पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, ये सब उसमें इंक्लूड है, शामिल है। फिर जो भी मज़हब का आदमी हो, वो अगर ईमान ले आता है अल्लाह पर, वो अगर ईमान ले आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर और कुरान पर और आखिरत पर, उसके लिए अज्र मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला अगर वो ईमान कबूल कर लेता है तो फिर उसको हम आखिरत में अज्र देंगे। उसके बाद की जो आयत है उसमें वाक़े की तरफ इशारा है। वाक़या ये हुआ था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने उनको बुलाया किताब देने के लिए, ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्र। मूसा अलैहिस्सलाम से हमने वादा किया कि 30 दिन के लिए यहाँ पर आओ तूर पर, और फिर 10 दिन और बढ़ाकर 40 कर दिए। क्यों बढ़ाए 10 दिन? 30 दिन पर मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कर लिया। अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ेदार के मुँह से जो बदबू आती है वो तो मुझे बहुत पसंद है, 10 दिन और बढ़ा दो, 40 दिन कर दिए। फिर 40 दिन पर अल्लाह ने किताब तौरात अता फरमाई, लिखी हुई शक्ल में, जन्नत से लिखी हुई शक्ल में वो किताब आई। मूसा अलैहिस्सलाम वो लेकर आए हैं। कौम के पास जब आए हैं तो पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम
کا ٹیمپریچر ہائی ہو گیا جب دیکھا کہ قوم بت پرستی کا شکار ہو گئی، بچھڑا پرستی اختیار کر لی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا کہ مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ خیر اس کے بعد جب یہ کہا کہ اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی، قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالی ہمیں خود کہے کہ ہاں میں نے یہ کتاب موسیٰ پر نازل کی ہے، تب ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 افراد کو، جو 12 قبیلے تھے ان میں سے 70 افراد کو منتخب کیا اور چوز کر کے لے گئے کوہ طور پر۔ دعا کی کہ اللہ یہ لوگ اس معجزے کے طلب میں ہیں، فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے آواز آ جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، کہا گیا کہ میں نے موسیٰ کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے، تم اس پر عمل کرو۔ جب یہ آواز بھی سن لی تب بھی منکر ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ پتہ نہیں آواز کس کی تھی، ہم تو اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو علانیہ دیکھ لیں کھلم کھلا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں علانیہ طور پر کھلم کھلا، جس طرح ہم دنیا کے اندر چیز دیکھتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، جب یہ بات کہی تو اللہ کی طرف سے ایک بجلی کا کڑکا آیا اور سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، قوم کہے گی کہ ان سب کو مارنے کے لیے دے گئے تھے، تو آپ ان کے بعد بھی مار سکتے ہیں، ان کے پہلے بھی مار سکتے تھے، ان کو زندہ کر دیجئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر جب واپس آئے ہیں تو باقی لوگوں نے پوچھا ان لوگوں سے جو گئے تھے طور پر، کیا ہوا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب، جتنا ہو سکے اس پر عمل کر لینا ہے۔ تب اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ظاہر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا کہ کوہ طور کو اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پورا پہاڑ اٹھا لیا قوم کے اوپر، جس طرح ایک چھتری ہوتی ہے، امبریلا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کا سایہ تک آیا ان پر، اور پھر کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ تم کو دیا گیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ تب انہوں نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ جو پیش آیا تھا، اس کا واقعہ یہاں پر قرآن میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، قوم سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے، کہ وہ وقت قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے جب تم سے ہم نے قول و قرار لیا، پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر کوہ طور کو بلند کیا۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے زبردستی کیسے ہوئی؟ اکراہ تو دین میں نہیں ہے، فورس کرنا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اکراہ جو ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ میں، تو لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے لا اکراہ فی قبول الدین، کہ دین کے قبول کرنے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جو شخص دین قبول کر چکا ہے اس پر یہ زبردستی کی جائے گی کہ احکام پر عمل کریں۔ اسی لیے وہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، شرعی حکم کا انکار ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، اب وہ رسی بھی نہیں دے گا تو ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ لا اکراہ فی قبول الدین ہے، لیکن دین قبول کر لینے کے بعد احکام میں زبردستی کی جائے گی، اس کو تاکیدی حکم دیا جا سکتا ہے۔ ذکر چل رہا تھا صفا اور مروہ کا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام جب آئی ہیں، ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ہجرت کر جانے کا، اکیلی عورت اور ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ، کوئی بستی نہیں، اور اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب جانے لگے تو
حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں چلیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام بس اللہ کا حکم تھا، چلتے رہے۔ حاجر علیہ السلام سمجھ گئیں، کہا اللہ کا حکم یہی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جو کچھ کھانا پینا تھا کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے بے چین ہیں۔ ایک ماں سے اپنے بچے کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے، اس پہاڑی پر چڑھتی ہے صفا پر کہ شاید اس کے پیچھے کہیں پانی نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا پانی۔ پھر اتر کر مروہ کی طرف دوسری پہاڑی پر چڑھتی ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کہیں پانی کا نام و نشان نظر آ جائے۔ یہ دونوں حصے دیکھ لیے، پھر بھی دوبارہ صفا پر چڑھی، تیسری مرتبہ۔ اس طریقے سے 7 چکر لگا لیے۔ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے، بچے کے لیے جو بے چینی تھی، ممتا تھی، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام رکھے ہوئے تھے وہاں ان کے ایک زمزم اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اسپرنگ واٹر نکلتا گیا۔ جب حاجر علیہ السلام نے دیکھا ہے، آئی ہیں اور جلدی سے زم 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 کہنے لگی۔ زم زم کے معنی اسٹاپ اسٹاپ، رک جا رک جا۔ اللہ نے اس پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت اور جس مقصد سے پیا جائے گا اللہ پورا کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے بھوک مٹانے کی نیت سے پی لو تو بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس مٹانے کی نیت سے پی لو پیاس ختم ہو جائے گی، بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پی لو اللہ تعالیٰ بیماری کو ختم کر دیں گے، اور اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی نیت سے پی لو اور دعا مانگو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ غرض ہے کہ یہ پورے مقامات کو آپ دیکھیں، اللہ کی قربت کے، اللہ سے قریب ہونے کے، قبولیت کے مقامات ہیں یہ سب۔ حضرت حاجر علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے ذمہ لازم کر دیا کہ صفا سے مروہ 7 چکر لگائیں گے، اور درمیان میں وہ حصہ جہاں سے حاجر علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، ذرا تیز چلتی تھیں، تو ہر حاجی اور معتمر کے ذمہ لگا دیا اللہ نے کہ اس ایریے میں تھوڑا تیز چلیں۔ لوگ باقاعدہ بھاگتے ہیں، تیز دوڑتے ہیں، دوڑنا نہیں ہے، صرف نارمل اسپیڈ سے تھوڑا اسپیڈ بڑھا دینی ہے، جیسے ہم روڈ کراس کرتے وقت تھوڑا جلدی سے چلے جاتے ہیں، بس اس قدر ہے، وہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار جو مدینے سے آئے تھے ان کے دلوں میں ایک بات تھی کہ زمانے جاہلیت میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرد اور عورت نے خانہ کعبہ کے قریب زنا کا ارتکاب کیا تھا، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ اساف اور نائلہ یہ نام تھا، اساف مرد کا نام تھا، نائلہ عورت کا نام تھا۔ تو اللہ نے عبرت کے لیے ان گنہگاروں کو پتھر کا اسٹیچو بنا دیا۔ لوگوں نے ان اسٹیچوز کو ایک کو صفا پہ رکھ دیا، ایک کو مروہ پہ رکھ دیا تاکہ یادگار رہے کہ دیکھو اللہ کے گھر کے قریب اس طرح گناہ کرنے والوں کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ زمانہ گزرتا گیا، مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، یعنی اس کے دلوں میں ان کی عظمت آئی، حالانکہ نفرت آنی چاہیے تھی، ان کی عبرت کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہ تو انصار جو آئے تھے ان کے دلوں میں ایک خلش ہوئی کہ یہ چیز جو ہے صفا اور مروہ جس پر یہ رکھے ہوئے ہیں اسٹیچوز، یہ تو عبرت کے لیے ہے، تو یہاں سعی کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کو بھی دین میں شامل کر دیا، اس کو بھی عمرے میں اور حج میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو اسٹیچوز رکھے گئے یہ تو بعد کی بات ہے، در حقیقت صفا اور مروہ تو حضرت حاجر علیہ السلام کی یادگار ہے، وہ جو دوڑی تھی اللہ کو وہ ادا پسند آئی ہے، اس لیے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر، جو بھی البیت اللہ کا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا اس کے ذمہ لازم ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرے۔
صفا پر جب پہنچتے ہیں وہاں بھی دعا کی جائے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ مروہ پر جب پہنچتے ہیں ہر چکر میں وہاں بھی دعا کی جائے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ درمیان میں جو چل رہے ہیں یہ چلنا بھی قبولیت دعا کا وقت ہے۔ بلکہ بزرگوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ ہاجر علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے بے چینی کی وجہ سے یہ جو دوڑ لگائی تھی، اللہ نے اس پر زمزم جاری کر دیا، وہ چشمہ جو قیامت تک جاری رہے گا اور جس کے اندر وہ تاثیر ہے جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں۔ تو اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں اس ایریے میں، صفا سے مروہ میں، مروہ سے صفا میں، تو انشاءاللہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، جس طرح حاجر علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سائنٹیفکلی اس پانی پر بھی ریسرچ کیا گیا تو واقعی اس پانی کے اندر وہ تاثیر ہے جو دنیا کی کسی پانی میں نہیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت اور عمر میں اضافہ کرے اور آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ آمین آمین، فرمائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ہم لوگ مسلمان جو ہیں زیادہ تر حج جو ہے وہ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اور سارے کام کر لیں دنیا کے سارے اور پھر آخر میں حج کیا جائے۔ تو یہ آپ کس طرح اس کو بیان کریں گے اسلام کے میں، کیونکہ حج تو فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ڈیلے کرتے رہتے ہیں ہم حج کو، اور یہ فرض جو ہے وہ نہیں ادا کرتے ٹائم پر۔ تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود لیٹ کرتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے، یا جو کچھ بھی اسلام کی نظر میں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جو عبادات ہیں ایمان لانے کے بعد 4 عبادتیں ہم پر فرض کی گئی، ہر مسلمان پر۔ 2 عبادتیں ان میں بنیادی عبادت ہے اور 2 عبادتیں ان عبادتوں کی تکمیل کے لیے ہیں، سپلیمنٹری ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 2 حصوں میں 2 تقسیم ہو سکتی ہے اس کی، ایک صفات جلالیہ اور ایک صفات جمالیہ۔ صفات جلالیہ کا مطلب وہ صفات جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے الکبیر، بڑا ہے، المتکبر، تکبر کرنے والا ہے، العزیز، زبردست ہے، الغالب، سب پر غالب ہے، القوی، طاقتور ہے، سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے۔ یہ سب صفات جلال ہیں۔ اور دوسری صفت جمال ہے، الخالق، پیدا کرنے والا ہے، الرحمن، رحم کرنے والا ہے، الرؤوف، شفقت کرنے والا ہے، المحسن، احسان کرنے والا ہے، انعامات دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفات جمال ہے۔ تو 2 عبادتیں فرض ہوئیں، بیسک عبادتیں، بنیادی عبادتیں، ایک صفت جلال کے تحت اور ایک صفت جمال کی وجہ سے۔ صفت جلال کے تحت جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کے لیے آداب ہیں۔ کیسے آداب ہیں؟ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پاک صاف ہو کر آؤ، کپڑے اچھے پہن کر آؤ، سکون کے ساتھ آؤ، اور جب آئیں تو دوڑتے ہوئے نہ آئیں، سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں، اور جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی کبریائی، بڑائی کو بیان کرو، اور اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے اتنا جھکو کہ سر زمین پر رکھ دو، پیشانی زمین پر رکھ دو، اور خاموشی کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ اور صفت جمال کے تحت اللہ کی دوسری عبادت فرض ہوئی اور وہ ہے حج کی عبادت۔ جمال کیا تھا؟ ہر بندے کو اپنے خالق سے محبت ہے، ہر انسان کو اپنے پیدا کرنے والے سے محبت ہے، اس محبت کا اظہار چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے محبت کا اظہار کرنا ہے میرے گھر پہ آ جا۔ لیکن محبت کے دعوے دار سب چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں پہلے کھانا پینا چھڑا دیا،
راتوں کو عبادت کر کے راتوں کا آرام چھڑایا۔ رمضان ختم ہوئے تو کہا تو شہر بھی چھوڑ دے، میرے شہر میں آ جا، لیکن آنے سے پہلے بھی کہا کہ زینت بھی سب ترک کر دے۔ وہاں زینت کا حکم دیا تھا نماز میں، یہاں زینت ترک کر دو، نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنے ہیں، نہ اچھے کپڑے، صرف 2 چادریں بغیر سلی ہوئی پہن کر آ جا، اور محبت کرنے والے کی زبان پر اپنے محبوب کا نام رہتا ہے، ہر وقت لبیک لبیک کہتا ہوا رہے، اور جب میرے شہر میں پہنچے گھر کے ارد گرد چکر لگا، جیسے ایک محبوب اپنے محبوب کے گھر پہنچتا ہے تو کس طرح چکر لگاتا ہے، اس طرح دیوانہ وار چکر لگا، اس طریقے سے۔ تو یہ حج کی ایک عبادت ایسی ہے جو صفت جمال کے تحت فرض ہوئی۔ اچھا، زکوٰۃ کی عبادت وہ تکمیل کرنے کے لیے آئی ہے اس نماز کی عبادت کو، اس لیے کہ مال کی وجہ سے انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اور روزے کی عبادت حج کی تکمیل کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب کچھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے روزے ہی سے، تو روزہ حج کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، دوسری عبادتوں میں آہستہ آہستہ عبادتیں آئیں، جیسے نماز آہستہ آہستہ پہلے بولا کرتے تھے، پھر نماز میں بولنے کی اجازت ختم ہوئی، روزہ الگ، لیکن حج جو ہے یہ ڈائریکٹ آیا ہے، صرف اصلاحات کی گئی اس میں، اس لیے کہ حج مشرکین کے اندر موجود تھا لیکن رسم و رواج شامل ہو گئی تھی، اس کو نکال کر خالص کیا گیا اسلام کے لیے حج۔ اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص پر حج فرض ہوا اور اس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے روٹس ہیں، جڑیں ہیں۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہاں جا کر دیکھے، پہلے اللہ کے گھر کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کرے، یہ سب چیزیں ہماری جڑیں ہیں، یادگار ہیں ہماری۔ تاخیر جو ہے یہ گناہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ جانا آنا، جتنے دن وہاں ٹھہرے اس کا خرچ، جتنے دن گھر سے غائب رہے گا گھر والوں کا خرچ ہے، اس پر حج فرض ہو گیا، اسی سال حج کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تاخیر کر لیں پھر بھی ادا ہو جائے گا، گنہگار ہوگا تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، ابھی یہ کام باقی ہے، ابھی گھر لینا باقی ہے، ابھی یہ کام باقی ہے، بچوں کی شادیاں باقی، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے جو ڈیلے کرتے جاتے ہیں انسان۔ حالانکہ جس سال حج فرض ہو فوراً حج ادا کر لینا چاہیے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ کل ایک آیت بتائی تھی کہ جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہوا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا، جی وہ آیت بتا دیں دوبارہ پلیز۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے یہ یوٹیوب پر لائیو بھی جاتا ہے اور اس کے بعد یوٹیوب پہ سیو بھی رہتا ہے۔ اگر آپ کل کے پروگرام کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس پہ مل جائے گی۔ وہ آیت سورہ انعام کی 45 نمبر کی آیت ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو زیادہ سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، کم از کم 41 ٹائمز پڑھیں روزانہ، شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ جو بھی بیماری ہے اس طرح کی وہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسی بیماری ہو یا کوئی بری عادت ہے جس عادت کا چھوٹنا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ ایسی بری عادت کیسے چھوٹے گی، لیکن وہ عادت بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے گی۔ آخر میں دعا کر لیتے ہیں، حق تعالی شانہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، جو جانے والے ہیں، ان کے تمام کے سفروں کو آسان فرما اور عافیت کے ساتھ پورے تمام عبادت، تمام ارکان کو وقت پر صحت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان سب کی نیک دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اب تک حاضر نہیں ہو سکے ہیں، اے اللہ ان کی حاضری مقدر فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اور اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شروع سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔
آپس میں ہم کو ایک بنا اور نیک بنا، ایک دوسرے کے لیے محبتیں قائم و دائم فرما، اور اے اللہ آپس میں بغض و حسد، کینہ اور ہمارے درمیان حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں جما دے، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کرتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور اے اللہ جو لوگ اس وقت اسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو بے قصور جیلوں میں بندے ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔